Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जिस इंफॉर्मेशन पे बात करने वाले हैं इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि ये इंफॉर्मेशन नहीं, एक मोटिवेशनल स्टोरी है। तो स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि मेरी वीडियो पे लाइक आने बहुत कम हो गए हैं यार। इस बारे में ज़रा संजीदगी से सोचो। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी कुछ यूँ है कि क्लासरूम जो है वो तलबा व तालबात से खिंचाखिंच भरा होता है। हर कोई अपनी खुशगपियों और शरारतों में मसरूफ़ होता है, यहाँ तक कि कान पड़ी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही होती। इतने में प्रिंसिपल साहब जो हैं वो क्लासरूम में दाखिल होते हैं तो एकदम सन्नाटा छा जाता है। तो प्रिंसिपल साहब जो हैं वो अपने साथ आए हुए मेहमान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये प्रोफेसर मोहम्मद साहिल साहब हैं। ये आप मुफ़क्कर, दानिश्वर और कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। आप जो हैं प्रोफेसर साहब जो हैं वो आपको कामयाब ज़िंदगी गुजारने के कुछ गुर बताएंगे। इनके कई लेक्चर्स होंगे और जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों वो बाकायदगी से इनके लेक्चर्स में शामिल हो सकते हैं। तो आज प्रोफेसर साहिल का क्लासरूम में पहला दिन था और क्लासरूम में फिर एकदम से सन्नाटा है। क्यों सन्नाटा है? क्योंकि प्रोफेसर साहिल ने आते ही एक बगैर कुछ बोले ब्लैक बोर्ड पर एक लंबी लकीर खींच दी है और कहा है कि जी इस लकीर को छुए बगैर छोटा कैसे किया जा सकता है। इस सवाल का जवाब किसी के पास था ही नहीं, तो सन्नाटा छाया हुआ था और कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये वही नाहिल और शरारती स्टूडेंट्स हैं जो शोर मचाने में अपना को सानी नहीं रखते। बिलाखिर सन्नाटे को तोड़ते हुए एक तालिब इल्म की आवाज़ उभरी, यह नामुमकिन है सर, क्योंकि आप लकीर को छूने से भी मना कर रहे हैं, तो बग़ैर छुए इस लकीर को छोटा नहीं किया जा सकता, क्योंकि छूने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, यह नामुमकिन है। तो दूसरे जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी इसकी तायीद कर दी गर्दन हिलाकर। प्रोफेसर साहिल ने तलबा की तरफ गौर से देखा और ब्लैक बोर्ड के तरफ मुड़ते हुए उस लकीर से नीचे उससे एक लंबी बड़ी लकीर खींच दी और चाक को टेबल के ऊपर रखते हुए ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा किया कि मेरे बच्चों, आज आपने ज़िंदगी का एक बेहतरीन सबक सीखा है। सब बच्चे हैरान थे कि ये क्या सबक है भाई। तो प्रोफेसर मुखातब होते हुए बोले कि किसी को छोटा करने के लिए उसको छोटा करने पे ज़ोर नहीं लगाना चाहिए, ख़ुद को बड़ा करना चाहिए, ताकि आप इतने बड़े हो जाएं कि वो आपके आगे छोटा लगने लग जाए, ना कि उससे हसद किया जाए, बुग़्ज़ रखा जाए और अपनी सारी ताकत जो है उसको छोटा करने पे लगा दी जाए, बल्कि अपने आप को बड़ा करें। ये दूसरा तरीका है जो मैंने आपको आज सिखाया है। ना सिर्फ इससे अफरादी को एक अफराद बल्कि एक कौम को भी इससे फ़ायदा होता है। अगर इज्तिमाई तौर पर इस पे काम किया जाए तो इसके बेहतरीन नताइज मिलेंगे। दूसरे दिन प्रोफेसर साहिल क्लासरूम में दाखिल होते हैं और ब्लैक बोर्ड पर एक कागज़ चस्पा करते हैं और उसके ऊपर मार्कर के साथ एक नुक्ता डाल देते हैं और अपना रुख जो है क्लासरूम की तरफ मोड़ते हुए पूछते हैं कि आपको ब्लैक बोर्ड पे क्या नज़र आ रहा है। तो सब तालिब इल्म जो हैं वो यकज़बान होकर बोले कि सर एक नुक्ता है सर। और तालिब इल्म हैरियत में भी थे कि सर भी क्या कमाल करते हैं, कल एक लकीर खींची थी, आज एक नुक्ता बना दिया है। तो प्रोफेसर साहिल जो हैं वो मुस्कुराते हुए बोले कि सफ़ेद कागज़ अपनी पूरी चमक और आबो ताबो के साथ आपकी नज़रों से क्यों ओझल है मेरे बच्चों। इंसानी फितरत है ही ऐसी। सफ़ेद कागज़ जो है वो ज़िंदगी में की हुई तमाम अच्छाइयों और किरदार की तरह का होता है, और जो ये स्याह नुक्ता है ये इंसान से की हुई किसी कोताही या कोई ख़राबी की एक निशानदेही करता है।
تو انسانی فطرت اس طرح ہے کہ ہم کسی بھی اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کی اچھائیاں اور تمام اچھے کام جو ہیں وہ بلا دیتے ہیں، اور اس سے کی ہوئی کہ ایک چھوٹی سی کوتاہی بھی جو ہے وہ ہمیں صاف دکھائی دیتی ہے۔ تو آج کے جو سبق سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کے بیچ میں اچھائیاں تلاش کریں، نہ کہ ان کی برائیاں۔ ہمیں ان کے اچھے کاموں کو یاد کرنا چاہیے۔ تیسرے دن پروفیسر نے کلاس کا آغاز کرتے ہوئے ایک گلاس اٹھایا جس کے بیچ میں کچھ پانی بھی موجود تھا، اور یوں اوپر بلند کر دیا تاکہ تمام طالب علم اس کو دیکھ لیں۔ تو ایک طالب علم نے جملہ کسا کہ سر آج کون سا فلسفیانہ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ تو پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں میرے بچے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس گلاس کا وزن کتنا ہوگا؟ تو ایک دم سے شور اٹھا، کوئی کہہ رہا ہے 50 گرام، کوئی 100 گرام، 125 گرام، 150 گرام۔ تو پروفیسر نے کہا کہ اس کا وزن تو میں خود بھی نہیں بتا سکتا جب تک میں اس کا وزن کر نہ لوں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ وزن، اس گلاس کو میں کچھ دیر یوں ہی پکڑے رکھوں تو اس سے کیا نتیجہ ملے گا؟ تو سب نے کہا کچھ بھی نہیں سر۔ میں نے کہا آپ نے ٹھیک کہا، اگر اسی گلاس کو میں 1 گھنٹہ یوں ہی پکڑے رکھوں تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو کیا ہوگا؟ تو ایک طالب علم نے کہا کہ آپ کو درد شروع ہو سکتا ہے سر۔ تو پروفیسر نے کہا آپ نے صحیح کہا بچے، اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس گلاس کو میں سارا دن اٹھائے رکھوں تو کیا نتیجہ ملے گا؟ تو طرح طرح کی آوازیں آنا پھر شروع ہو گئی۔ کسی نے کہا آپ کا بازو شیل ہو سکتا ہے سر، کسی نے کہا آپ پر فالج کا اٹیک آ سکتا ہے، آپ کو ہاسپٹل جانا پڑے گا سر۔ اس طرح کی باتیں، آوازیں آنا شروع ہوئی، طرح طرح کی آوازیں آنے لگی، اور پوری کلاس جو ہے وہ پھر کہی سے گونجنے لگی۔ تو پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس دوران جو ہے وہ گلاس کے وزن میں کیا تبدیلی آئی؟ سارے طالب علم ایک دم سے پھر چکرا گئے۔ تو ایک طالب علم نے ہمت کر کے کہا کہ گلاس کا زیادہ دیر تک اٹھائے رکھنا ہو سکتا ہے سر، اس کی وجہ۔ صحیح کہا، پروفیسر نے کا جواب تھا کہ آپ نے صحیح کہا میرے بیٹے، کیونکہ زندگی کے مسائل بھی کچھ اس طرح ہیں۔ آج کے ہم نے سبق سے یہ سیکھا کہ جو زندگی کے روزمرہ کے مسائل ہیں یہ کچھ دیر کے لیے ہم اپنے ذہن پہ سوار رکھیں تو کچھ اچھا لگتا ہے، لیکن اگر اس کو زیادہ دیر تک تھامے رکھیں تو آپ کے لیے یہ سردرد بن جاتے ہیں، اور آگے چل کے یہ آپ کو فالج زدہ کر دیتے ہیں کہ آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ جو زندگی کے مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوچنا بھی اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں کہ آپ جو ہے اپنے بارے میں جو مثبت سوچیں، اور رات کو سونے سے پہلے اپنی جو بھی تلخیاں ہیں اس کو ذہن سے نکال دیں اور پرسکون نیند لیں، تاکہ آپ صبح تر و تازہ اٹھیں اور زندگی کے چیلنجز کو نمٹنے میں زیادہ انرجی کے ساتھ ان کا سامنا کریں۔ تو لہٰذا زندگی کے مسائل پر گلاس کو نیچے رکھنا، یعنی مسائل کے اوپر غیر ضروری سوچ بچار کو نیچے رکھنا چھوڑنا کبھی مت بھولیے گا۔ تو پھر پروفیسر نے کہا کہ کل ہر طالب علم ایک شفاف تھیلا اور کچھ ٹماٹر ساتھ لائے گا۔ تو صبح ہوئی اور تمام طالب علم ایک شاپر بیگ اور کچھ ٹماٹر ساتھ لائے۔ تو پھر پروفیسر نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آج کا ہمارا یہ سبق ہے کہ آپ نے زندگی میں جن انسانوں کو معاف نہیں کیا زندگی میں اور آپ کو یاد ہے، تو آپ ہر ایک ٹماٹر اس نام سے منسوب کریں، اس کے اوپر اس کا نام لکھیں اور تاریخ لکھیں اور شاپر میں ڈالتے جائیں۔ تو سب طالب علموں نے کرنا شروع کر دیا، اور کئی طالب علموں کے تو شاپنگ بیگ پورے بھرے ہوئے تھے۔ تو جو پروفیسر صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ کل ہفتہ ہے اور پرسوں اتوار ہے، تو آپ لوگوں کی چھٹی ہوگی، تو پیر کو آئیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے۔
لیکن آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ یہ شاپر جو ہے جس میں آپ نے ٹماٹر کچھ لوگوں کے نام سے منسوب کر کے ڈالے ہیں، اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، کھاتے وقت میز کے برابر میں، کہیں باہر جاتے ہوئے اس کو ساتھ لے کے جانا ہے، اور رات کو سوتے وقت جو ہے اس کو اپنے بیڈ کے اوپر سرانے کی طرف رکھ کے سونا ہے۔ تو سب طالب علموں نے کہا ٹھیک ہے سر، ہم ایسے ہی کریں گے۔ پیر کے دن تمام طالب علموں کے چہرے پر پریشانی اور تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ جو میرے بچوں، جو میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا، آپ نے ایکسرسائز سے کیا سیکھا؟ تو طرح طرح کی آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ اس میں سیکھنے والی کیا بات تھی، تھیلے کو ساتھ گھسیٹتے ہوئے ہمارے لیے ایک عذاب ہو گیا تھا، قدرتی طور پہ ٹماٹر جو ہے وہ گل سڑنا شروع ہو گئے تھے، پلپلے ہو گئے تھے اور بدبودار ہو گئے تھے، اگر آپ سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو ہم اس کو اٹھا کر اپنے سے دور کہیں پھینک دیتے۔ طرح طرح کے مسائل جب سب اپنے اپنے سنا چکے تو پھر پروفیسر صاحب نے بولنا شروع کیا۔ نے کہا کہ آج کے سبق سے ہم نے سیکھا، اس ایکسرسائز سے ہمیں یہ واضح ہوا کہ ہم اپنے اوپر روحانی طور پر کتنا غیر ضروری وزن لادے پھر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ہم اپنی منفی سوچ اور تکلیف کی کیا قیمت چکا رہے ہیں۔ ہم کسی کو معاف کر کے، کسی کے اوپر احسان کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اس سے اس کا کتنا فائدہ ہوگا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی کو معاف کر کے اپنے لیے کتنے فوائد ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، اس کو بدلہ لینے کے لیے سوچتے رہتے ہیں، تو ہم اس وقت میں اپنا ہی خون جلا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو معاف نہ کر کے ٹماٹروں کی طرح جو اس کی بدبو اور اس کو جو بھی اس کا بوجھ ہے وہ اپنے باطن کے اوپر اس طرح پھیلاتے رہتے ہیں، اور اس کے منفی اثرات سامنے آتے ہیں، اور اس کو معاف نہ کرنے کی تھکن جو ہے وہ ہمیں تھکا دیتی ہے، اور کاموں کو چھوڑ کر ہم اس کاموں میں ہی الجھے رہ جاتے ہیں، اور اپنا قیمتی زندگی کا قیمتی وقت جو ہے وہ ان کاموں میں برباد کر دیتے ہیں اور اپنا خون جلاتے رہتے ہیں۔ اگلے دن پروفیسر صاحب نے کلاس کا آغاز کرتے ہوئے اپنی جیب سے ایک پینسل نکالی اور سب کو دکھاتے ہوئے کہا کہ آج کا سبق جو ہے ہم اس پینسل سے سیکھیں گے۔ اس پینسل میں 5 ایسی باتیں ہیں جو ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں۔ تو سب نے کہا کہ وہ کیا ہیں سر؟ تو پروفیسر صاحب نے بولنا شروع کیا۔ پہلی بات اس پینسل کی کہ عمدہ اور عظیم کام کرنے کے قابل اسی صورت ہوگی کہ جب یہ اپنے آپ کو کسی کو تھامے رکھنے کی اجازت دے۔ دوسری بات کہ اس کو ایک اچھی پینسل بننے کے لیے بار بار تراشے جانے کے تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی تمام غلطیوں کو سدھارنے کی اہلیت رکھتی ہیں جو اس سے سرزد ہو سکتی ہیں۔ چوتھا حصہ جو ہے وہ پینسل کا اندر اور اہم حصہ ہوتا ہے، جو یعنی اس کا باطن ہوتا ہے۔ اگر وہ سیاہ ہے تو وہ سیاہ ہی لکھے گی، اور اگر وہ سرخ ہے تو وہ سرخ ہی لکھے گی، اور اس کا حفاظت کے لیے ایک سخت جان کھول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور 5ویں اور جو آخری بات ہے کہ پینسل کو جس جگہ سے بھی گزریں وہ اپنا نشان ضرور چھوڑ جاتی ہے، چاہے وہ جگہ کیسی بھی ہو اور حالات کیسے ہی ہوں۔ اور اب ہم اس پینسل کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھ لیں تو ہمیں بھی قابل اور عمدہ کام کرنے کے قابل اسی صورت ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو کسی استاد یا رہنما کے ہاتھوں میں تھامے رکھنے کی اجازت دیں۔ اور دوسری بات جو ہے کہ ہمیں بھی بار بار تراشے جانے کے تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑے گا، یعنی ہمیں زندگی کے مسائل، پریشانیاں اور آزمائشوں کے اوپر پورا اترنا ہوگا۔ اور تیسری بات جو ہے کہ ہم اپنی غلطی جو ہمیں محسوس ہو کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کے اوپر اکڑ نہ ہی جائیں، بلکہ اس کے آگے جھک جائیں اور لوگوں سے معذرت کرنا سیکھیں۔ چوتھی اور سب سے قیمتی بات جو ہے وہ ہمارا اندر ہے، یعنی ہمارا باطن، ہمارا ضمیر۔ ہمیں اسے ثقافتوں اور علائشوں سے بچانا ہے،
اور سخت خول جان یعنی پختہ ارادوں سے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور پانچویں بات جو ہے کہ ہم جہاں سے بھی جائیں اپنا کچھ نشان چھوڑ جائیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں کیوں نہ ہوں۔ ہمیں اپنی زندگی اس یقین کے ساتھ گزارنی چاہیے کہ اس دنیا کو ہماری بہت ضرورت ہے اور کوئی بھی ہمارا ثانی نہیں، ہم سب سے آگے ہیں اور سب سے مختلف ہیں۔ اگر ہم اس طرح سے زندگی گزاریں گے تو آپ کو زندگی میں ایک نئی رنگ نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ تھے وہ کچھ لیکچر جو پروفیسر ساحل نے دیے، اور تاریخ نے پھر دیکھا کہ وہ جو نااہل اور شور مچانے والے بچے تھے جو ایک اسکول کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے تھے، ان چند 4-5 لیکچروں سے اس طرح ان کی زندگی چینج ہوئی کہ انہوں نے ایک تاریخ رقم کی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سے کچھ ضرور نصیحت حاصل کی ہوگی۔ اس طرح کی باتوں کو ہم معمولی لیتے ہیں، لیکن یہ باتیں زندگی چینج کرنے کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں تو ہماری بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ مجھے امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میں یہ جو موٹیویشنل سٹوریز کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھوں گا۔ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔